51 बरस बीत गए, सकूदर ढाका हुए निफ सदी गुजर गई। 51 साल गुजरने के बाद भी अभी तक हम इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सके। पूरे मशरकी पाकिस्तान की बात होती है तो कोई उसका मलबा आर्मी के ऊपर डालता है, कोई उसका मलबा सियासतदानों के ऊपर डालता है, कोई उसका मलबा उस जहर के ऊपर डालता है जो बंगालियों के जहनों में मुक्ति बहानी के असातिज़ा के थ्रू उंडेला गया था। ये जमहूरियत की नाकामी थी कि आप लोग जिस जमहूरियत की बात करते हो, जिस जमहूरियत को प्रमोट करते हो, जिस जमहूरियत को तमाम मसाइल का हल बनाते हो, दर हकीकत ये उसकी नाकामी थी। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब पर संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए। कहते हैं जी हुकूमत तो मेरी थी लेकिन चला बाजवा साहब रहे थे। ऐसे इल्ज़ामात तो बाजवा साहब ने भी लगाए हैं। खान साहब के साथ ना या तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है या उनके साथ एक प्रॉब्लम है। या तो वो इंतहाई ज़ीरक, मंझे हुए, कमाल के अक्लमंद, शातिर सियासतदान, या वो किसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार। बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह सलामती कौंसिल के अंदर हम मनसब को जो जवाब दिया है, दिल्ली तक जैसे उसकी गूंज सुनाई गई है। खास तौर पे कश्मीर के मौजू पर तो हमने सिर्फ खड़े होने को, जुबान बंद कर लेने को, बैठ जाने को, लेट जाने को, क्या क्या तरीके बनाए हुए हैं एहतजाज के। बहुत अरसे के बाद सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से अगर किसी ने इंतहाई फसाहत, बलागत और जुर्रत के साथ पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया है तो वो बिलावल भुट्टो है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाज़रीन, बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल पर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, मारूफ तजिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाएँ। और उन्हीं के साथ मौजूद है मखदूम अदील अजीज़ साहब। मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर साहब, 51 बरस बीत गए, सकूदर ढाका हुए निफ सदी गुजर गई, और इस मौजू पर बहुत सी बातें हुई भी हैं, हो भी रही है और आइंदा भी होती रहेंगी। लेकिन सवाल ये है कि हमने माजी से क्या सीखा, और क्या आज भी पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में ढाका, चिटागोंग जैसी बेचैनी महसूस नहीं होती हमें? जी, आपके दोनों सवाल जो हैं बिल्कुल वैलिड हैं, और 51 साल गुजरने के बाद भी अभी तक हम इसका सलूशन नहीं निकाल सके। जब भी सकूत मशरकी पाकिस्तान की बात होती है तो कोई उसका मलबा आर्मी के ऊपर डालता है, कोई उसका मलबा सियासतदानों के ऊपर डालता है, कोई उसका मलबा उस जहर के ऊपर डालता है जो बंगालियों के जहनों में मुक्ति बहानी के असातिज़ा के थ्रू उंडेला गया था जब यंग जनरेशन उन्होंने आपके ख़िलाफ़ कर लिया। मतलब हर आदमी ने अपना इल्ज़ाम दूसरे के सर पर डालने के लिए कोई ना कोई, वो कहते हैं, मुद्दा ढूंढा हुआ है। लेकिन दर हकीकत देखा जाए तो ये सेहूनियों का नाफज करदा, सलीबियों का नाफज करदा जो जमहूरी निज़ाम है, जिसकी हम हमेशा तारीफ़ करते हैं, जमहूरियत का हुसन है, तो ये जमहूरियत की नाकामी थी कि आप लोग जिस जमहूरियत की बात करते हो, जिस जमहूरियत को प्रमोट करते हो, जिस जमहूरियत को तमाम मसाइल का हल बनाते हो, दर हकीकत ये उसकी नाकामी थी, क्योंकि उसके थ्रू आप इस सारे मसले को हल करना चाह रहे थे। खुद सोचिए कि अगर वहाँ पर खिलाफत होती तो क्या ऐसा हो पाता? खिलाफत में कौन सी अपोजिशन होती है? सारे एक एजेंडे के लिए कि निज़ाम इलाही का नफाज करना है, सब उसके लिए इकट्ठे होते हैं, उसमें कोई अपोजिशन नहीं होती, कोई हुकूमत नहीं होती, कोई ऐसी बात नहीं होती कि आप अल्लाह के कानून से हट के कुछ कर सकें। जमहूरियत में इक़्तिदार की रस्साकशी होती है। इक़्तिदार की रस्साकशी के लिए एक भाई आपसे जुदा भी हो जाता है, आपके घरों में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, तो जब इक़्तिदार की रस्साकशी होगी तो फिर खून भी सफ़ेद हो जाएगा। तो ये असल में जमहूरियत की नाकामी थी, और हमने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि आज भी हम जमहूरियत का राग अलापते हैं, बल्कि बड़े बड़े अकाबरीन जो हैं वो जमहूरियत के हक़ में बड़े मुदल्लल दलाइल देते हैं, और वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जमहूरियत कुफ़र है, तुमने ये कहाँ से सीख लिया। ये भी आज तक मौजूद है। ठीक है। दूसरा सवाल जो है आपका इसमें था कि क्या अभी भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। देखिए, वो कहते हैं व्हाट वन मैन कैन डू अदर पीपल कैन लर्न हाउ टू डू। इसी तरह एक इवेंट जो हो चुका, दूसरा दुश्मन उससे सीख सकता है कि दोबारा इसे कैसे किया जाए। लेकिन मारूजी हालात काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं। दुश्मन मुसलसल कोशिशें कर रहा है, वही दुश्मन कर रहा है। आपको याद होगा कि बलोचिस्तान से आपने कुलभूषण यादव को पकड़ा, वो क्या करने के लिए आया हुआ था। और ये एक नहीं है, इस तरह के और कई एजेंट्स हैं। कुछ अवाम के सामने ले आए जाते हैं, मीडिया के सामने पेश कर दिया जाता है, और कुछ को मीडिया के सामने पेश नहीं किया जाता। उनकी बिहाइंड द टेबल इंटरोगेशन की जा रही होती है, डीलिंग चल रही होती है, किसी से क्या क्या फ़ायदे लिए जा सके, लेकिन वो काम हो रहा होता है। तो दुश्मन अभी भी उसी एजेंडे के ऊपर है। वो एक तजुर्बा कामयाब कर चुका, और वो उस कामयाब तजुर्बे को रिपीट करना चाहता है। बलोचिस्तान के हालात जानबूझ कर ऐसे किए जाते हैं, कश्मीर के अंदर जानबूझ कर ऐसे शोषे छोड़े जाते हैं कि अब कश्मीरियों की कुछ तादाद जो है, कुछ लोग ऐसे हैं मुट्ठी भर, जिन्हें सोशल मीडिया पे बहुत प्रमोट किया जाता है कि अब वो कश्मीर बनेगा, खुद मुख्तार के नारे लगा रहे होते हैं। हालांकि उन्हें नहीं पता कि खुद मुख्तार बनने के बाद सेबों के साथ और चादरें बुन के मुल्क की इकॉनमी नहीं चलती। तो उनका ख्याल कुछ और है और प्रैक्टिकल कुछ और है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मारूजी हालात चेंज हो चुके हैं। पाकिस्तान की आर्मी और रियासती इदारों ने भी ये फैसला किया कि अलहदगी पसंदों की तहरीकों को सख्ती से कुचल दिया जाएगा, और हमने पहले कुचला भी है। तो मेरा ख्याल है कि हम इस मसले से सख्ती से निमट सकते हैं, और ऐसे ही निमटना चाहिए। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। मखदूम साहब, हमारे यहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को नहीं
کچھ لوگ اچھا سمجھتے ہیں, بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے جو بات کہی وہ ہر بہرحال سچی ثابت ہوئی. تقسیم بر صغیر کے دوران جب انہوں نے ایسٹ اینڈ ویسٹ کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ جو ہے نا کبھی ایک نہیں رہ سکیں گے, اور پھر وہی ہوا. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے ملبہ ڈالنے والی بات کی, تو یہ جب سے پاکستان آزاد ہوا کوئی بھی ثانیہ ہوا ہو ہم نے سوائے ملبہ ڈالنے کے اور کوئی کام نہیں کیا. آپ کس نظر سے اسے دیکھتے ہیں؟ بالکل امام الہند میں تو انہیں مانتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں, کیونکہ وہ اسٹیٹس مین تھے, مولانا ابوالکلام آزاد. ان کی سیاسی فکر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, مگر جو ان کی دینی, ملی اور قومی خدمات تھیں اسلامیان ہند کے لیے, اس سے کوئی بھی جو ذی شعور ہے وہ انکار نہیں کر سکتا. انہوں نے پیشن گوئی کی تھی 1946 میں, جب ابھی پاکستان مورد وجود میں بھی نہیں آیا تھا. بنگال میں سہر وردی کی حکومت تھی, اور آغا شورش کشمیری کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا, ایک طویل انٹرویو ہے جو بعد میں ایک کتابی صورت میں شائع ہوا. اس میں مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا تھا مجیب کہ پاکستان کا جو مجوزہ نقشہ ہے, جو ایک سکیم تھی پاکستان کی, اگر یہ انہی خطوط پر وجود میں آیا, یعنی ایک طرف بنگال کی ریاست ہوئی, ایک طرف ویسٹ پاکستان میں سرحد کی کشمیر بھی اس ٹائم پاکستان کا حصہ ہونے کا ان کا چانس تھا, یا سندھ یا بلوچستان یا پنجاب, اور ایک طرف پورا بنگال اور آسام کے کچھ حصے, اگر اس طرح پاکستان بنا تو ان کا یہ کہنا تھا 1946 میں کہ یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے گا. پھر اس کی انہوں نے بہت ساری وجوہات بتائی, اس میں سیاسی عدم استحکام بھی تھا, اس میں یہ بھی تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ایک خاص طبقہ جو ہے جگیرداروں کا, بیوروکریسی کا, انگریز کے حمایت یافتہ ٹوڈیوں کا, وہ قابض ہو جائے گا. تو بہت ساری وجوہات بتائیں. تو جب بھی ہم سکوت ڈھاکہ کا ذکر کرتے ہیں تو چاہے ان سے کوئی اختلاف رکھے, چاہے کوئی ان کا حمایتی ہو, ان کا ذکر ضرور آتا ہے, کیونکہ انہوں نے سکوت ڈھاکہ سے غالباً 25-26 سال پہلے یہ پیشن گوئی کر دی تھی. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف, جو آپ نے کہا کہ آج تک ہم ایک دوسرے پر ملبہ ڈال رہے ہیں. حال ہی میں جنرل باجوہ نے بھی قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ جی سیاسی ناکامی تھی, ورنہ جو ٹائیگر نیازی تھے وہ تو کلکتہ سے ہوتے ہوئے ناردرن انڈیا پورا فتح کرتے ہوئے ٹینکوں میں بیٹھ کے لاہور آتے. تو دیکھیں کسی ایک ناکامی کے ایک محرک نہیں ہوتا. فوجی ناکامی بلا شبہ تھی, ہتھیار ڈالے تھے نا 16 دسمبر کو, مگر اس کے پیچھے سیاسی ناکامی بھی تھی کہ کوئی سیاسی سلوشن نہیں نکال سکے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اس ٹائم سیاست کا سربراہ تھا, جو صدر مملکت تھا, وہ یحییٰ خان تھا, جو اس ٹائم آرمی چیف تھا, کمانڈر ان چیف تھا متحدہ پاکستان کی فوج کا. اس کے بے شمار محرک ہیں. مگر آپ نے جو ایک سوال کیا تھا, ڈاکٹر صاحب نے اس کا بڑا تفصیل سے آنسر دیا تھا کہ اب بے چینی اس طرح کی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں پاکستان کے طول و عرض میں. تو اگر ہم جس طرح 3 دسمبر کو جنگ ہوئی تھی 1971 کی, تو پاکستان یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جیت رہے ہیں. اچانک جب سکوت کی خبر آئی, ہتھیار ڈالنے کی خبر آئی, تو مرگ کی کیفیت چھا گئی پورے پاکستان میں, اور لوگوں کو ہوش ہی نہیں آیا, چین ہی نہیں آیا. اس پہ علامہ احسان اللہ ظہیر کی ایک بہت ہی میں نے قدیم اور نیاب تقریر بھی سنی تھی, اس میں زاروں قطار رو رہے ہیں علامہ احسان اللہ ظہیر شہید. تو اس میں آپ دیکھیں یہی بے چینی KPK میں, بلوچستان میں, سندھ میں محسوس کی جاتی رہی ہے. باقاعدہ بلوچستان میں تو شورش بھی ہے, علیحدگی پسند تحریک چل رہی ہے, مسلح علیحدگی پسند تحریک. اور پھر جو سیاسی ناکامی کا ذکر کیا تھا, سیاسی ناکامی ہم نے دیکھا کبھی بھی پاک فوج کے خلاف پنجاب میں نعرے نہیں لگے تھے. مجھے سوشل میڈیا پہ ہر چیز ہے, اس لیے مجھے بات کرنے میں تعامل نہیں ہے, لیکن جب 2018 کے الیکشن کے بعد ہم حالات اس طرح کے بنے, نون لیگ عطاب کا شکار ہوئی اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنی, تو ہم نے دیکھا جو نعرہ بنگال سے شروع ہوا تھا, پھر وہ خیبر پختونخوا میں لگا, پھر وہ سندھ کے اندرون سندھ میں لگا ضیاء الحق کے دور میں MRD کی تحریک کے دوران, پھر وہ بلوچستان کے علیحدگی پسندوں نے پہاڑوں میں بیٹھ کے لگایا, سبی, لسبیلا, بولان میں لگایا, وہ نعرہ پنڈی, لاہور, شیخوپورہ, گجرانوالہ گجرات میں لگا. تو یہ بات بہت قابل تشویش ہے. جی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب سندھ کے اندر نعرے لگے, جب بلوچستان کے اندر ضیاء کے دور میں, باقیوں کے دور میں, تو تب جو نعرے لگتے تھے وہ ڈکٹیٹر کے خلاف لگتے تھے. اب جو نعرہ لگا وہ حاضر سروس جنرل کے خلاف. بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات کی مجیب, کہ پہلے مارشل لا کے خلاف نعرے لگتے تھے, مارشل لا کا جس نے آئین کی پامالی کے خلاف نعرے لگتے تھے, مگر اب حاضر سروس فوج کے اگر سربراہ کے خلاف یا جنرلوں کے خلاف نعرے لگتے ہیں, تو یہ بات قابل تشویش ہے میرے لیے. اس میں ایک خیر بھی ہے جی, کہ اگر آج اداروں کے خلاف نعرے لگنے لگ گئے تو ممکن ہے کہ کل جمہوریت کے خلاف بھی لگنے لگ جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ اپنا پوائنٹ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. بالکل خیر کا پہلو بھی ہے. بالکل, لیکن ڈاکٹر صاحب افسوس اس بات کا ہے کہ اس ملک میں جو سانحات کی تاریخ ہے وہ بہت پرانی ہے. ہم سکوت ڈھاکہ سے لے کر APS کی بات کر لیتے ہیں, کئی دہائیاں بیچ میں گزر گئی ہیں, لیکن مملکت خداداد اسلامیہ پاکستان کے اندر کبھی قصوروار کو سزا نہیں ملی. تو قومی سانحات کے ذمہ داروں کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ دیکھیں وہ سانحہ مشرقی پاکستان کو تو آپ بہت آگے لے آئے. آپ بالکل پہلے چلے گئے ہیں, جب قائد پاکستان کی وفات ہوتی ہے تو
تو اس کے ذمہ داروں کا آج تک تعین کر کے انہیں کٹہرے میں نہیں لایا جا سکا. وہ بے شک مر کھپ گئے ہوں, عوام کے سامنے حقائق نہیں لائے گئے. آپ کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی, کس نے کی, کہاں پہ گئی, اس کے پیچھے ایجنڈا کیا تھا, وہ کہیں فائلوں میں گم ہے, یہ سربستہ راز ہیں جو کچھ لوگوں کے سینوں میں تھے, انہیں پھڑکا دیا گیا ہوگا, مروا دیا گیا ہوگا, ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوا. آئین کی پامالی کتنی دفعہ ہوئی, کیا یہ بھی اس کے لیے ایک سانحہ نہیں تھا؟ مشرقی پاکستان علیحدہ ہوتا ہے, ایک بھائی جدا ہو جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا اس میں کیا کردار تھا, کیسے تھا, کس کے سامنے ہے؟ پھر ذوالفقار علی بھٹو کو خود جس طرح سے ایک متنازع مقدمے میں پھانسی دی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد اسے پھانسی دینے والا خود جس طریقے سے حادثے میں اسے ہلاک کیا گیا یا شہید کیا گیا, جو الفاظ آپ لوگوں کے اس کے نزدیک ہیں اسے لے لیں. بہرحال وہ فرض کی ادائیگی میں گیا تھا تو میں تو شہید کہہ دیتا ہوں. تو اس کا حادثہ پھر لال مسجد میں جو ہوا وہ لے لیں. باجوڑ میں کیا ہوا, وزیرستان میں, یا شاید باجوڑ میں 80 معصوم, باجوڑ میں بچوں کے اوپر انہوں نے ڈرون کے ذریعے 80 بچے انہوں نے قربان کر دیے. وہ دیکھ لیں آپ, ڈرون حملوں میں شہادتیں ہوئی ہیں. پھر APS ہوتا ہے, عافیہ صدیقی کو اٹھا لیا جاتا ہے, ریمنڈ ڈیبس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, کرنل جوزف کو چھوڑ دیا جاتا ہے, ایمل کانسی کو اٹھا کے دے دیا جاتا ہے, باہر سے وزیر اعظم امپورٹ کر کے یہاں پر ڈائریکٹ مسلط کر دیا جاتا ہے, جس کا اوپر سے ڈومیسائل تک نہیں ہوتا پاکستان کا. وہ ڈیپوٹیشن پر آتا ہے, جیسے ایک ادارے سے دوسرے ادارے ڈیپوٹیشن میں نہیں جاتے. وہ ورلڈ بینک کا یا IMF کوئی ملازم اٹھتا ہے, وہ ڈیپوٹیشن پر آ کر پاکستان کا وزیر اعظم بن جاتا ہے, ڈیوٹی پوری کرتا ہے, بیگ اٹھاتا ہے اور چلا جاتا ہے کہ میں ڈیوٹی پوری کر کے جا رہا ہوں. کوئی ایک سانحہ, کوئی سانحہ در سانحہ ہے. لیکن سزا کیوں نہیں ملی؟ سزا کیوں نہیں ملی کہ یہی تو جمہوریت کا حسن ہے. جمہوریت میں ہمیشہ اشرافیہ جو ہے وہ حکومت کرتی ہے, قوانین اشرافیہ بناتی ہے, اور جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ اشرافیہ کو سپورٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. اور اشرافیہ کی مجبوری بھی ہے, ان کا مفاد بھی ہے کہ وہ ان تمام ذمہ داروں کو سامنے نہ لائے, تاکہ یہ بدبودار نظام لوگوں کے سامنے بے نقاب ہو کر سامنے نہ آئے. بے نقاب ہو کے سامنے آ گیا تو لوگ اس کی بساط لپیٹنے کی بات کریں گے. وہ چاہیں گے کہ اس سے پردہ پڑا رہے اور وہ اور ان کی آنے والی نسلیں آپ لوگوں کا خون چوستی رہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خود اس چیز میں شامل ہے. اس پہ کوئی شک؟ بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ نا مجھے لگتا ہے کبھی کبھی نوجوانی کے خمار میں نا بڑی معصومانہ لہجے میں باتیں کرتے ہو. رومانٹسزم میں ہے یہ. جی بالکل, رومانٹیسائز کرتا ہے چیزوں کو. پاکستان میں آج تک کسی کو سزا ملی ہے؟ سزا انہیں ملتی ہے جن کے پاس 2 گرام چرس برآمد ہوتی ہے, وہ 15 سال جیلوں میں رہتے ہیں. سزا انہیں ملتی ہے جو اس ملک میں اسلام اور اللہ کی حاکمیت کا نام لیتے ہیں. سزا ان لوگوں کو ملتی ہے جو عدل انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. وگرنہ یہ جو انگریز کے ٹوڈی تھے, 1857 سے ان کے ظلم ستم شروع ہوئے, جو انہوں نے مجاہدین آزادی پہ کیے تھے. یہ لوگ مخبریاں کیا کرتے تھے ریشمی رومال تحریک کے زمانے میں. یہ لوگ مجاہدین کو پکڑ پکڑ کے انگریزوں کے حوالے کرتے تھے اور ان سے پھر مراد اور مربے حاصل کیا کرتے تھے. تو یہ وہی تسلسل ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 1947. اگر ہم 1947 سے پہلے کا ذکر کریں تو یہ اس کے تانے بانے تو 1857 کی جنگ آزادی سے جا ملتے ہیں کہ انگریزوں نے ایک نئی اشرفیہ کھڑی کی, اور ہمیں امید تھی کہ جب اسلام کے نام پر ایک مملکت کا وجود میں آ رہی ہے تو ان سے ہمیں نجات ملے گی. انگریز تو چلے گیا, اس کی جگہ جو سوٹ بوٹ میں کالا انگریز تھا وہ ہم پہ مسلط ہو گیا. تو اس نظام میں مجیب کسی کو سزا نہ ملی ہے نہ آئندہ ملے گی. یہ واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں, چاہے اکثر آپ مجھے نیگیٹیوسٹ کہتے ہو, چاہے آپ مجھے نیگیٹیوسٹ کہو, چاہے مجھے سیڈسٹ کہو, لیکن اس نظام میں رہتے ہوئے کسی ایک کلپریٹ کو, کسی ایک مجرم کو سزا نہیں مل سکتی. نہیں, مجاہد کو ملتی ہے, وہ تو ٹھیک ملتی ہے نا. جی نہیں, میں ملزمان کی بات کر رہا ہوں. مجاہد تو ملزم ہے نا. جی ہاں, ان کو تو دیکھیں, ایک ریاست میں 2 نظام نہیں چل سکتے, ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں آ سکتی, ایک ملک کے 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے. ایک ملک کا بادشاہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا کلیم کہ یہ میری ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, عوام حاکمیت اعلیٰ کی مالک ہے, جسے آپ نظام باطل, یا میں نظام باطل کہتا ہوں, آپ لوگ جمہوریت کہتے ہیں. تو جب ایک ملک میں 2 بادشاہ ہوں گے, ایک اللہ بادشاہ اور ایک جمہوریت بادشاہ, تو ٹھیک ہے نا. تو جو اللہ کا نام لینے والا ہوگا وہ جمہوریت کے نظام کا تو باغی ہوگا. تو ہر ریاست, ہر سٹیٹ, ہر حکومت اپنے باغی کو سزا دیتی ہے. تو مجاہد اللہ کی فوج کا سالار ہے, جمہوریت کا سالار نہیں ہے. تو ریاست کا وہ باغی ہوگا جو جمہوریت کی پرستار ہوگی, تو سزا اسے ملے گی. قانون کی پابندی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب 2022 تقریباً گزرنے والا ہے, کچھ دن رہ گئے ہیں, اور یہ سال انتہائی سخت رہا, سیاسی طور پر بھی, معاشی طور پر بھی, اور عوام جو ہے وہ اضطراب کا شکار ہے. پاکستان کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو سیاسی شعبہ بازی ہیں ہمارے ہاں. کوئی ایک سیاسی جماعت بھی, حتیٰ کہ وہ جو بظاہر اپنے آپ کو اسلامائز کر کے پیش کرتی ہے وہ بھی لیکن سیاست میں موجود ہیں. ہمارے سامنے ان کے کریکٹرز موجود ہیں. میں تو کسی سے بھی مطمئن نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ہمارا نہیں ہے. یہ سب کے سب کسی اور کے ہیں, یہ ہمارے تو بہرحال نہیں ہیں. ان کا مقصد صرف ایک ہے, اقتدار کا حصول. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہے. خان صاحب کے دور کی بات کر لیں, یعنی کہ اس سال کے پہلے 4 مہینے
تو غالباً ڈالر کوئی 185-86 کا تھا. تو نئی حکومت کے پاس جادو کی چھڑی تھی اور واقعی انہوں نے آ کے وہ چھڑی گھمائی ہے اور ڈالر 250 کو کراس کر گیا. مطلب ہے کہ ریئلی اپریشیٹ کرنا چاہیے نا, ان کے پاس چھڑی تھی, ان کے پاس پیٹرول کا ریٹ دیکھ لیں, گولڈ کا ریٹ دیکھ لیں. یہ جو معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے آئے تھے, انہوں نے جس طریقے سے سنبھالا دیا, اس کے بعد تو آپ کو ان کی تعریف کرنی تو بنتی ہے نا. تو اب دوست ممالک سے اربوں ڈالرز دے کے بینکوں میں رکھوائے میں تاکہ آپ کی معیشت جو ہے وہ سٹینڈ کر جائے تھوڑی دیر کے لیے. یہ دکھاوا ہے صرف. اب عوام کے لیے اس میں کیا خوشخبری ہے, عام طور پہ ہمارے یہ سنجیدہ ٹاپکس ہوتے ہیں, تو جو میری ٹریننگز ہوتی ہیں, جو میرے لیکچرز ہوتے ہیں, تو اس میں بہت لطیفے سناتا ہوں. لطیفے کے بغیر ٹریننگ کمپلیٹ نہیں ہوتی. یہاں سنجیدہ ٹاپکس ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر بھی ایک لطیفہ ہے سبق آموز, وہ سنا دینا چاہیے. ایک آدمی کسی نجومی کے پاس گیا, ہم تو نہیں نہ جاتے مسلمان, کوئی چلا گیا بہرحال. تو اس نے ہاتھ دیکھا تو اس نے کہا یار تیرے زندگی میں غربت بہت ہے, بس 3 سال تو گزار لے, بس پھر ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کہا پھر میں امیر ہو جاؤں گا. کہتے نہیں, پھر تمہیں عادت ہو جائے گی. تو ایگزیکٹلی اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے نا, کہ ان لوگوں کو اتنا مہنگا پیٹرول لینے کی عادت ہو گئی ہے, اتنا مہنگا سونا, اتنی مہنگی سبزی, تنخواہوں میں جو ہے کٹوتیاں ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ ان کا گزارا ہو رہا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو عادی کر لیا اس غربت کا, اس معاشی غربت کا, اس اخلاقی غربت کا, اس دینی غربت کا. ہر لحاظ سے یہ لوگ غریب ہو چکے ہیں. اب یہ کیوں ہے؟ یہ بیسیکلی اگر سنسیئر ہوتے تو پہلا سٹیپ تو یہ تھا نا کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جو جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے اسے بیک جنبش قلم ختم کر دیتے. جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوتا ہے تو گھروں سے گھڑے کے گھڑے بہا دیے گئے. یہ نہیں میں پہلے ختم کر لوں ایک دفعہ, مطلب 2 گھڑے پڑے ہوئے ہیں نا بھی تیار کیے تھے, تو وہ ختم کر لیے جائیں. کہ آپ کے سامنے ایسی مثالیں نہیں ہیں کہ جب کچھ ختم کرنا تو ختم کرنا تھا. کیا سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کرتے ہیں تو منبر پر کھڑے ہو کے سود کی حرمت کے بعد تمام کے تمام قرض سود اس کا معاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اگر آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہے تو آپ کے یہاں اتنے مخیر لوگ ہیں. ہم نے خود یہاں بیٹھ کے پروگرامز کیے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ چیریٹی دینے والے ممالک میں پاکستان سر فہرست ہے. بالکل. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر آپ اس کے حق میں سیریس ہو تو یہ تمام کا تمام پیسہ ان کے منہ پہ مار کے ملک کو خود مختار نہ بنایا جا سکے؟ آپ ساروں کو چھوڑ دو. میں نے پہلے ایک دفعہ آپ ہی کے پروگرام میں شاید آپ ہی سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں, سینٹ کے لوگ ہوں, صوبائی اسمبلی ہو, قومی اسمبلی ہو, جرنیل ہوں, ججز ہوں, جو کچھ بھی ہے, جو ان کے اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں وہ ڈبل قیمت پر گورنمنٹ خرید لے, ڈبل قیمت پر خرید لے. مثلا غالباً 22,000 روپے ایکڑ رائبنڈ کی زمین تھی شاید, کوئی لگ بھگ ایسی ساری زمینیں ہیں ان کی. بنی گالا بھی ایسا ہی ہے, اور کئی زمینیں, وہ جتنی بھی ڈکلیئرڈ زمین ہے انہوں نے ملک کی خدمت کی ہے. اب ملک کا وقت ٹائم ہے کہ ملک انہیں کچھ دے جواب میں. تو ان کے تمام تر اثاثے اگر ڈبل قیمت پر گورنمنٹ خرید لے تو یقین مانیے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے تمام قرضے اتر سکتے ہیں بلکہ اگلا فیفا ورلڈ کپ بھی آپ کروا سکتے ہیں. ڈبل قیمت پہ میں بھی خریدنے کو تیار ہوں. تو اگر مطلب لے لینا ہم ان سے تو آپ اس کے بعد دنیا کے حکمران تو آپ ہوں گے, لیکن ہم سیریس نہیں ہیں. چونکہ ہم سیریس نہیں ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر مجھے حل کیا چاہیے. تو پھر حل یہ ہے کہ میں طاغوت کا ساتھی بن جاتا ہوں, میں شیطان کا ساتھی بن جاتا ہوں. وہ کہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرو, آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. آپ کاغذی کارروائی ایسی کرتے ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم سود جو ہے اسے ختم کر دیں گے, تو کرنے تو اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ وہ جی فلانے 2 یا 3 نجی بینکوں نے اس کے خلاف سٹے لے لیا ہے. نجی بینک اسٹیٹ بینک کی مرضی کے بغیر کیسے کام کر سکتے ہیں؟ بات کرنے والی بات کرو آپ. تو یہ سب کے سب دھوکہ ہے. جب تک آپ یہ دھوکہ دیتے رہیں گے آپ خود دھوکے میں رہیں گے. دھوکہ عوام کو نہیں دے رہے, عوام جانتی ہے کہ کون دھوکے باز ہے, لیکن آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور آپ اس کے جواب دیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ صاحب پر سنگین ترین الزامات لگائے ہیں. کہتے ہیں جی حکومت تو میری تھی لیکن چلا باجوہ صاحب رہے تھے. ویسے الزامات تو باجوہ صاحب نے بھی لگائے ہیں, بیلنس کرنے کے لیے دونوں کا پوچھ لینا چاہیے تھا. خان صاحب کے ساتھ نا یا تو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے یا ان کے ساتھ ایک پرابلم ہے. یا تو وہ انتہائی زیرک, منجھے ہوئے, کمال کے عقل مند شاطر سیاستدان ہیں, یا وہ کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہیں. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. ایسے بڑے لوگوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی ایکسٹریم کا شکار ہوتے ہیں. وہ سانزو کہتا ہے کہ جنگ دھوکے کا نام ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے بھی روایت ایسی ہیں کہ جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے. اب وہ اصل میں جنگ اور جمہوریت دونوں جیم سے شروع ہوتے ہیں. وہ خان صاحب نے پڑھا ہے آکسفورڈ وغیرہ میں بیرون ملک جا کے, تو اردو بعض اوقات نہیں آتی بندے کو. وہ جب انہوں نے پڑھا نا کہ جنگ دھوکے کا نام ہے تو وہ سمجھے کہ شاید لکھا ہوا ہے جمہوریت دھوکے کا نام ہے. تو انہوں نے اچھا وہ جنگ جمہوریت بھی جنگ کی طرح ہی کر رہے ہیں نا وہ. تو اب انہیں یہ باتیں یاد آ گئی ہیں جو پرانی بات ہوتا ہے, بعض میموری لاس بھی ہوتا ہے آدمی کا. وہ ایک شعر ہے سلیم کوثر صاحب کا, میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے سوچتا کوئی اور ہے. اس طرح کا گانا بھی ہے.
ہاں ہاں، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، باجوہ صاحب نہیں ہے۔ کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں، دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ ہمارے تمام ریٹائرڈ جرنیل ریٹائرمنٹ کے بعد کتاب لکھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا اور میں اس کے خلاف تھا۔ ہمارے اکثر ججز ریٹائرمنٹ کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ پرابلمز تھیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ خان صاحب سمیت یہ اکیلے نہیں ہیں، خان صاحب سمیت ہمارے تمام وزرائے اعظم اقتدار سے اترنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ ڈکٹیٹرشپ برداشت نہیں کر سکتا تھا، احکامات کہیں اور سے آتے تھے۔ تو خان صاحب کو یہ ساری کی ساری باتیں کرسی سے اترنے کے بعد یاد آئیں۔ اگر پتہ نہیں یہ لانگ ٹرم میموری لاس ہے کہ شارٹ ٹرم میموری لاس ہے کہ تو یہ سائیکالوجسٹ ہی بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے کہ وہ میموری اس وقت جب آپ کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس وقت آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں مگر اس ٹائم آپ بتا نہیں رہے۔ اب دیکھیں جب 2018 کا الیکشن ہوتا ہے، جب جو ہمارے پاس شواہد ہیں، جو لوگ بتاتے ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس وقت جب خان صاحب کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ جتوایا جاتا ہے اور خود ان کے بیانات سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ جب نواز شریف کو نااہل کیا جاتا ہے، جیل بھیجا جاتا ہے، مریم نواز کو جیل بھیجا جاتا ہے، نون لیگ کے کئی ایم این ایز ایم پی ایس جیل بھیجے جاتے ہیں، نااہل قرار دیے جاتے ہیں، نیب کے کیسز میں جکڑے جاتے ہیں، تو سب ٹھیک ہے، انصاف کا بول بالا ہے اور جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ خان صاحب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دیتے ہیں تو وہ دنیا کا سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ خان صاحب باجوہ صاحب کی تعریف میں ہر وقت جو ہے وہ اتنے گن گاتے ہیں جیسے کسی اپنی گرل فرینڈ کے لیے گائے جاتے ہیں، وہ ان کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے۔ کہا کہ میری غلطی تھی کہ میں نے ایکسٹینشن دی۔ ہاں لیکن بہرحال اس وقت کی بات کر رہا ہوں، غلطیاں بعد میں ہوتی نا ساری۔ پھر انہی کے تھے شہریار آفریدی، وہ کہا کرتے تھے کہ آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، اور جب انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہم نے مزید تمہارا ساتھ نہیں دینا، یا تو ہم غیر جانبدار رہیں گے یا تمہارے پلڑے میں ہمارا وزن نہیں ہوگا، تو پھر سب کچھ الٹ ہو گیا۔ یعنی کہ جب تک وہ آپ کے ساتھ ہیں تو غلط ہیں یا صحیح ہیں، وہ آپ کا باپ بھی ہے، آپ کا سارا کچھ ہے، مگر جیسے ہی انہوں نے کہا کہ اب میں تمہاری ناجائز سپورٹ نہیں کر سکتا، یا جائز بھی نہیں، میں سپورٹ نہیں کرنی، میں نے اپنے بل پر کھیلنا ہے تو پھر وہ سب کے سب برے ہو گئے، وقت بدل گیا، جذبات بدل گئے۔ اچھا ابھی تو چلو لے لیں، وہ تو 3 سال پرانی بات تھی، چلو کہ ابھی خان صاحب کو پتہ لگ چکا ہے نا اب تو کہ اس ملک میں وزیر اعظم کی حیثیت کیا ہے، اب تو پتہ لگ چکا ہے نا، تو اب پھر کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ کو پتہ لگ گیا، نواز شریف نے بھی یہ بتا دیا نہیں دیکھیں جی، نواز شریف نے بھی یہی بات کہی تھی، بے نظیر نے، دیکھیں میں تو جتنی میں نے دیکھے ہیں کہ وزرائے اعظم، بے نظیر نے بھی یہی کہا، جمالی تو خود کہتا تھا کہ مشرف میرے باس ہیں، وہ وزیر اعظم خود اس کے آن ریکارڈ ہے، اس کا وزیر اعظم ہمارا جمالی کہتا ہے کہ مشرف میرا باس ہے، مجھے کہتے ہوئے کوئی شرم نہیں آ رہی اس میں۔ بے نظیر نے بھی یہ باتیں بتائیں بعد میں، نواز شریف صاحب نے بھی یہی کہا، عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا۔ جب آپ سب کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کی حیثیت کیا ہے، اس کے باوجود اگر آپ اس حیثیت کے لیے ایگری کر رہے ہو، اسی تنخواہ کے اوپر وہی نوکری دوبارہ کرنے کے لیے تیار ہو، تو پھر آپ عوام سے شکوہ کس چیز کا کر رہے ہو؟ پروٹوکول کون نہیں چاہتا؟ پھر شکوہ نہ کریں آپ۔ پھر اگلی چیز، ابھی جو ریسنٹلی ان کا جو آخری بیان آیا ہے، یہ سارے بیان جو آپ نے بتائے تو بڑے زبردست قسم کے بیان تھے نا، انہوں نے کہا غداری کا مقدمہ بھی ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا ہونا چاہیے، انہوں نے ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے، ملک کو اس نہج پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ اب اگر خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا اسے کیا فرق کردار تک بھی تو پہنچاؤ نا۔ پھر اب خان صاحب نے ریسنٹلی بیان یہ دے دیا ہے، جو ہماری اطلاعات ہیں، میں نے دیکھا نہیں، مجھے میری ریسرچ ٹیم نے بھجوایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں دوبارہ اقتدار میں آتا ہوں تو جنرل باجوہ کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ نہیں یو ٹرن نہیں ہے، یہ ہے ریئلسٹک اپروچ، آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ایسا تھا، آج پتہ نہیں کیوں لطیفے یاد آ رہے ہیں، ایک ماں نے نا بچے کو کسی کام سے روکا، وہ بچہ نہیں باز آیا تو ماں نے ایک تھپڑ مار دیا اس بچے کو۔ تھپڑ کی ویسے ہمارے تو بڑے بڑے ایوانوں میں گونج ہے یہ تو خیر، تو ماں نے یہ بچے کو تھپڑ مار دیا، تو بچے کے چہرے پہ نشان بھی پڑ گیا، اس کی ڈائری وغیرہ بھی ہاتھ سے گر گئی، تو بچہ رونے لگا۔ اب ماں کی ممتا جاگ پڑی، ماں نے اسے سینے سے لگایا اور کہتی ہے میرا بچہ، میرا لال، میں نے تمہیں صرف اس لیے مارا ہے کہ مجھے تم سے پیار ہے۔ اور بچہ آگے سے روتا ہوا کہتا ہے کاش میں اتنا بڑا ہوتا کہ پیار کا جواب پیار سے دے سکتا۔ اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کا وزیر اعظم اتنا بڑا نہیں ہے کہ پیار کا جواب پیار سے دے سکے تو پھر بچہ بن کے رہے، یا اس نظام کے ساتھی کیوں بنتے ہو؟ بالکل ٹھیک۔ مخدوم صاحب، یہ الزام تراشیاں اب عام ہو گئی ہے، جو بھی اپوزیشن میں آتا ہے وہ اپنے جرنیلوں کے اوپر الزام لگانے شروع کر دیتا ہے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں عمران خان سب سے بڑے کسی چیز کے اگر معترف تھے شوکت خانم کے بعد، وہ تھے باجوہ ڈاکٹرائن کے معترف۔ باجوہ ڈاکٹرائن جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا، جنگ عظیم دوئم کو جو مایا ناز جنرل تھے، جنرل میک آرتھر، جنرل ارون رومیل اور آپریشن باربروسا کے جو منصوبہ ساز تھے، اور دیگر بہت سے
उसी सफ में लाके जनरल बाजवा को खड़ा करते थे। इन्होंने एक्सटेंशन दी, इनका बस नहीं चलता था, उस टाइम फील्ड मार्शल बना दें, वालिद तो बना ही दिया था इन्होंने। शहरियार अफरीदी ने कहा था कि कौम के वालिद होते हैं जो आर्मी चीफ होते हैं। अब ये अगर कहते हैं कि हुकूमत तो मेरी थी मगर चला जनरल बाजवा रहे थे, तो भाई अल्लाह के बंदे 2018 में जब आपको इक़्तिदार मिला, गालिबन अगस्त 2018 में, उसके फौरी बाद मरीम नवाज तो भी ये कहती थी। उस टाइम आप मरीम नवाज के खिलाफ गंदी गलीज गालियों ने ट्रेंड चलवाते थे। मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान भी सेनेट में खड़े हो गए कहा करते थे कि तो कठपुतली है, कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मगर निक्के दाबा का ट्रेंड चलते थे। निक्के दाबा मशहूर था इनका नाम कि ये निक्कू है और उसके अब्बा जान कोई और हैं। तो भाई अगर ये सब बेइज्जती होती थी, अगर मुझे अदना सा कलम का मजदूर हूं मैं, अगर मुझ पे कोई हाकिमियत चलाए, मुझ पे कोई जुल्म रवा रखे, मुझ पर कोई ज़बरदस्ती अपने हक में, अपनी तारीफ में कोई कॉलम लिखवाना चाहे, तो मैं अपना कलम तोड़ दूंगा या हाथ तोड़ दूंगा या सामने वाले का मुंह तोड़ दूंगा। इसकी वजह है कि आपने गलत लफ्ज़ बोल दिया है, उसे हम ठीक कर लेते हैं। आप कलम के मजदूर नहीं हैं। अगर आप कलम के मजदूर होते तो फिर आपका कलम वो लिखता जिसकी मजदूरी दी जाती है। आप कलम के ज़िम्मेदार हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में सूरह कलम में कलम की कसम खाता है। तो आप इसलिए कलम के मजदूर नहीं हैं, आपको कलम की जिम्मेदारी दी गई है, इस वजह से आप बिक नहीं सकते, झुक नहीं सकते। बिलाशुबा ये तो डॉक्टर साहब ने 4 चांद लगा दिए, छोटा सा खाका तैयार हो गया मेरा ये। मगर हम सवाल की तरफ वापस आते हैं। तो अगर आपको सब कुछ पता था और आपने 3.5 साल हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ ये जिल्लत बेइज्जती बर्दाश्त की, तो भाई सबसे बड़े तो बेवकूफ़, कम से कम अल्फाज में बेवकूफ़ मैं कहूँगा, तो आप थे। बिल्कुल। और उससे बढ़कर बेवकूफ़ी ये कि दोबारा आप लॉन्ग मार्च कर रहे हो कि दोबारा किसी तरीके से मैं वही बेइज्जती का जो हार है गले में, गुलामी का तोक पहन लूँ और सोने पर सुहागा। ये डॉक्टर साहब ने खबर सुनाई और मैंने बाकायदा देखी है। ये बज़ाता तौर पर इमरान खान ने कहा है मुजीब कि इक़्तिदार मिल गया तो जनरल बाजवा को मैं कुछ नहीं कहूँगा, उन्हें मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। तो भाई अल्लाह के वली इमरान खान, ये तो बताओ कौम को कि पिछले 8 महीने से जो गालियां दे रहे हो कि अमरीकी मुदाखलत के बाइस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, 22 करोड़ लोगों का जीना महाल कर दिया, मुल्क को 50 साल पीछे ले गए, और इन सब का जो मोहरिक था, जो मेन कल्प्रिट था, जनरल बाजवा था, तो अगर उसे सजा नहीं दे सकते तो फिर तुम्हारा दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने का फ़ायदा क्या है? तो ये मेरे ख्याल खान साहब, जो डॉक्टर साहब ने कहा था ना, बड़े लोगों से अलमिया होता है, नफ्सियाती बीमारी का किसी शिकार हो चुके हैं। कहते हुए अच्छा नहीं लगता मगर हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आप जहां तमाम सियासी लीडरान के ऊपर तनकीद करते हैं, वहीं पर बिलावल भुट्टो साहब पर ना सिर्फ आप बल्कि पूरी कौम ही उनका ना सिर्फ उन पर तनकीद करती है बल्कि उनका मजाक उड़ाती है। मैं मजाक नहीं उड़ाता, आप तनकीद करते हैं। मैंने कहा पूरी तो है ना, बड़ा इस्लाह होती है। जी हाँ, तो उनके ऊपर तो मीम भी बनते हैं। लेकिन ये कि बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह सलामती कौंसिल के अंदर अपने हम मनसब को जो जवाब दिया है और जिस तरह भारतीय फ्रेब को बेनिकाब किया है और दिल्ली तक जैसे उसकी गूंज सुनाई गई है, तो मैं कहता हूँ कमाल नहीं हो गया? जी बिल्कुल कमाल हो गया। हम बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन पेश करते हैं और हमें करना चाहिए। देखें, जब हम सियासतदानों के गलत कामों के ऊपर तनकीद करते हैं तो उसकी कोई वजह होती है। बिल्कुल। हमारा काम है कौम को सच बताना। आज के प्रोग्राम में भी ले लें, या तो हो कि हमने किसी भी जगह पर तवाज़न का दामन हाथ से छोड़ा हो, इंसाफ का दामन। अगर हमने कहा कि खान साहब ने ये कहा तो हमने कहा पहले ये भी चलते रहे हैं सारे के सारे। हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सच के साथ हैं, और इसी वजह से सियासी रहनुमाओं पर तनकीद होती है कि हमने सच बोलना है। अब अगर कोई सियासी रहनुमा कौम के लिए स्टैंड लेगा, मिल्लत के लिए स्टैंड लेगा, वतन के लिए स्टैंड लेगा, इस्लाम की बात करेगा, हमने सेनेटर मुश्ताक साहब की कितनी तारीफ़ें की हैं बैठ के यहाँ पे, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम उसकी तारीफ़ ना करें? तो बिलावल भुट्टो साहब की वो तकरीर सुनी है, बिलाशुबा बहुत अरसे के बाद किसी पाकिस्तानी स्पोक्स पर्सन की जानिब से बैनुल अक़वामी सतह पर एक जानदार आवाज़ आई है। ख़ास तौर पे कश्मीर के मौजू पर तो हमने सिर्फ खड़े होने को, ज़ुबान बंद कर लेने को, बैठ जाने को, लेट जाने को, पता नहीं क्या क्या तरीके बनाए हुए हैं एहतजाज के। लेकिन बहुत अरसे के बाद सलामती कौंसिल में कि पाकिस्तान की जानिब से अगर किसी ने इंतहाई फसाहत, बलागत और जुर्रत के साथ पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया है तो वो बिलावल भुट्टो है। और उसने इंडिया के इंतहाई मंजाबत सफारतकार, वो JS शंकर है, वो बड़ा मंजाबत सफारतकार है, उसे जिस तरीके से सफारती महाज पर बिलावल भुट्टो ने शिकस्त दी है वो कमाल की है। देखें, पूरी सलामती काउंसिल में उसे सामने बिठा के कह रहा है कि मोदी गुजरात का कसाब है, कश्मीर का कसाई है, मोदी पर पाबंदियाँ जो आयद की गई थी अमेरिका में उसका जिक्र कर रहा है, उसे दहशतगर्द करार दे रहा है। तो ये आम बंदे के बस की बात नहीं थी। तो
کہا جاتا ہے, میں تو خیر اس کی تقریریں نہیں سنتا تھا, اس وقت میں بہت چھوٹا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو اس کا نانا تھا, تو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا شعلہ بیان مقرر تھا, وہ جہاں جاتا تھا وہ عوام کے دلوں میں آگ لگا دیتا تھا. اور آج بھی اس کے دور کے لوگ جو بھٹو کے آوازیں سن چکے تھے, اس کے ہم نوا بن چکے تھے, وہ آج بھی اس کے جیالے کہلاتے ہیں. اور اس کی بات کو, اس کے ویژن کو اپنی نسلوں تک انہوں نے ایسے ٹرانسفر کیا ہوا ہے کہ اب بھٹو کا اگر نواسا یہاں پہ ہے تو ان بندوں کے نواسے بھی جو ہیں وہ بلاول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یقینی طور پہ اس کی آواز میں کوئی ایسی بات تھی, کوئی ایسا دم خم تھا کہ جو 2 نسلوں تک اس نے لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے, ورنہ بعد والے تو آپ کے سامنے ہی ہے نا کہ کیا ہیں. تو بلاول بھٹو بھی بلاول زرداری نہیں کہلواتا, حالانکہ بلاول زرداری ہے, وہ بلاول بھٹو کہلواتا ہے کیونکہ وہ بھٹو کا سہر تھا جو لوگوں کے دلوں پر آج بھی قائم ہے. تو اس تقریر میں تقریری محاذ پر, سفارتی محاذ پر بلاول بھٹو میں نانا کی جھلک نظر آئی ہے, اور وی شوڈ اپریشیٹ دیٹ. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب, ایک کال بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ جب آپ اپنے فرائض کی ادائیگی صحیح سے ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان سے کام لے لیتا ہے جہاں پر آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو بلاول صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, بلاول بھٹو نے جو ڈپلومیسی کا جس طرح سے اظہار کیا ہے, اس کی ہمیں امید تھی ان سے, کیونکہ جس طرح سے ان کی والدہ نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر مسئلہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی, کشمیر کے حق میں آواز اٹھائی, جس طرح ان کے نانا نے, دیکھیں سیاسی اختلاف ہوتے ہیں, ہونے چاہیے اور چلتے رہتے ہیں, مگر جہاں جو اچھا کام کرے اس کی تعریف نہ کرنا بد دیانتی ہوتی ہے. یہاں جو جس طرح سے اس نے بات کی ہے اس کے مقابلے میں کون تھا؟ جی ایس شنکر. بالکل 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 ڈاکٹر صاحب, اس کے بارے میں ریسرچ کرو جا کے. مجیب آپ, وہ چائنا میں, امریکہ میں بھارتی سفیر رہا ہے, اس کے باپ کو فادر آف انڈین ڈپلومیسی کہا جاتا ہے. وہ موجودہ دور میں 21st سینچری کا چانکیا کہا جاتا ہے اسے انڈیا میں. اس بندے کے سامنے بلاول بھٹو نے, جو اسے عمر میں 20-22 سال چھوٹا بھی ہے بلاول بھٹو, اور اس کا پہلا دورہ تھا, پہلی بار اس نے منصب سنبھالا ہے, اس سے پہلے اس کا کوئی ڈپلومیسی کا بیک گراؤنڈ یا ماضی میں کسی اور سفارتی مشن پہ تو نہیں گیا, وہ پہلی بار بنا ہے. جس طرح سے اس نے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بات کی ہے, اور بات دیکھیں, نشتر چلائے ہیں اس نے, تیر اپنی زبان سے نشتر چلائے ہیں. بچر آف گجرات کہنا, سب سے بڑی دنیا کی جمہوریت کے وزیر اعظم کو ہمارے الفاظ بولے ہیں. جی بالکل, ہمارے دین کی بات بول رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ آج تک پاکستان میں کسی وزیر خارجہ, تو کیا کسی وزیر اعظم کی ہمت بھی نہیں ہوئی مجیب. اور پھر انڈین مسلمانوں کی بات کی, بچر آف اسے کشمیر کہا, اور پھر کس طرح سے اس نے مسئلہ فلسطین کو بھی اس چیز سے ٹچ دیا, اور پھر کس طرح سے اسے ہٹلر کی نازی طریقے سے جوڑ دیا. تو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر, جہاں پہ دنیا کے منجے ہوئے جو دماغ ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, تمام ممالک کے رہنما موجود ہوتے ہیں, اس سے لاجواب کرنا بہت بڑا اپنے آپ میں کارنامہ ہے. اور اس پہ انڈیا جو حکمران جماعت ہے, اس نے آل انڈیا مظاہروں کی کر دی ہے. تو کہاں تک آگ لگائی ہے اس نے. اس پہ میں اختتام میں 2 جملے اور بولوں گا میں. جو بھٹو صاحب کی تقریریں ہیں, گو کہ پدائی سے پہلے کی بات ہے, مگر جو یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں اور دیگر سورسز پہ ہم نے دیکھی پڑھی ہیں, بھٹو صاحب کا انداز بھی یہی تھا. ان کی فکر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, مگر جب فال آف ڈھاکہ سے بھی 2-3 دن پہلے جس طرح سے انہوں نے تقریر کی تھی کہ ہم لڑیں گے, ہم 1000 سال تک لڑیں گے, ہم میدانوں میں, صحراؤں میں, ہر جگہ لڑیں گے, تو وہ تو ظاہر ہے ہم لڑے نہیں, لیکن جو جذبہ اس وقت تھا پریشرائز کرنے کے لیے عالمی دنیا کو, وہ قابل تحسین تھا. اسی طرح جہاد کشمیر کے دور میں 89 میں جب مسلح تحریک شروع ہوئی ہے, تو محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی. ان کی ایک بہت مشہور تقریر ہے, میں سب کو ریکمینڈ کروں گا, 1990 کی. اس ٹائم کشمیری اپرائزنگ کے جواب میں انڈیا نے فوجیں داخل کر دی تھی, اور جگموہن تھا اس ٹائم مقبوضہ کشمیر کا گورنر. اس میں شی واز دی فرسٹ پرائم منسٹر پاکستان جس نے نام بگاڑا تھا, جگ موہن کہا تھا, اور کہا تھا کہ تیرا میں تباہ کر دوں گی, تیرا تیا پانچا ہو جائے گا. اور انہوں نے اس ٹائم مظفر آباد میں, ان کی یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, انتہائی جہادی تقریر کی تھی. جس طرح اگر آپ اس آواز کو نہ پہچان سکیں تو آپ کو لگے کوئی جہادی رہنما تقریر کر رہا ہے. تو یہ خاندان کی وراثت ہے جو بھٹو میں منتقل ہوئی ہے, اور یہ قابل تحسین ہے, اور یہ قابل ستائش ہے. اور اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ان سے کام اس طرح کے لیتا رہے تاکہ ان کی پذیرائی ہوتی رہے. بہت شکریہ مخدوم صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے کرنٹ سچویشن کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی. اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.